सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबर के साथ मैं हूं महाविश निसार। नाज़रीन, बात करेंगे पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे की कि क्या रुख इख्तियार करने जा रहा है। इंतखाबात की भी बाज़गश्त है, बड़े मियाँ साहब भी वापस आ रहे हैं, मगर इससे कबल मुल्क की सियासत में जो नई नई तब्दीलियाँ आती जा रही हैं, नए नए इत्तेहाद बन रहे हैं और जो टूर्स की सियासत है वो भी उरूज पर है। तहरीक इंसाफ की एक के बाद एक विकेट गिरती जा रही है। फारूक हबीब भी अब रुखसत हो गए हैं पीटीआई छोड़कर। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में उन्होंने कल शमूलियत का ऐलान कर दिया। एक वक्त था जब दूसरी पार्टियों से लोग अपनी अपनी पार्टी छोड़कर तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन रहे थे, लेकिन आज वक्त बदल चुका है, यानी तब्दीली आ गई है। एक बार फिर से लोग तहरीक इंसाफ को छोड़कर दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं और शायद यही सियासत का हुस्न भी है। और दूसरी जानिब अगर हम बात करें मियां नवाज शरीफ की, तो वो 4 साल तिब्बी रुखसत के बाद फाइनली वतन वापस आने के लिए रख्ते सफर बांध चुके हैं। हर गुजरते दिन बल्कि हर लम्हे के साथ सियासी गहमा गहमी में इजाफा होता जा रहा है। खबरों और चहमगोइयों का तो जैसे तूफान है। एक तरफ ये कि नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ और उनके जो कारकुनान हैं उनकी आमद की तैयारियों में मसरूफ़ हैं और बड़े मियाँ साहब जो हैं मीनार पाकिस्तान की ग्राउंड में वो जलसा करेंगे और बड़े बड़े दावे भी किए जा रहे हैं। तो दूसरी जानिब पाकिस्तान की एक और बड़ी सियासी जमात यानी पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने पर मुसलसल शिकवे कर रही है और उनका कहना है कि मियां नवाज शरीफ की वापसी और मुमकिन प्रोटोकॉल के हवाले से भी उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात हैं और तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफा भी होता चला जा रहा है। पीपल्स पार्टी पंजाब के जो जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तज़ा साहब, उनका कहना है कि मियां नवाज शरीफ सज़ा याफ्ता हैं और पाकिस्तान वापसी पर सरकारी प्रोटोकॉल देने का उन्हें कोई जवाब नहीं बनता और अगर उन्हें अदालतों से क्लीन चिट मिल रही है तो फिर ये सहूलत दूसरी जमातों और दूसरी सियासी शख्सियात को भी मिलनी चाहिए। तो देखना यह है कि क्या इलेक्शन से पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर होंगे। इलेक्शन से पहले सियासी मंजरनामा पाकिस्तान में क्या होगा। क्या मुस्लिम लीग के कायद इलेक्शन में हिस्सा ले पाएंगे। वतन वापसी के बाद क्या वो अदालतों का सामना करेंगे, जेल जाएंगे, या फिर इख्तलाफात और इल्ज़ामात का ये खेल ऐसे ही चलता रहेगा। पंजाब की सियासत पर किसकी गिरफ्त होगी और सिंध की सियासत पर किस बात पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं मारूफ तज़िया का नज़ीर लगारी साहब। बहुत शुक्रिया नज़ीर साहब आपके वक्त का। और हमारी कोशिश होगी कि पीपल्स पार्टी का भी मौक़िफ़ जानने के लिए तैमूर तालपर साहब से हम रब्ता करें और PMLN से हम रब्ता करेंगे जाफ़र इकबाल साहब से, ताकि वो भी अपना वर्जन दे सके। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी नज़ीर लगारी साहब से। लगारी साहब, क्या समझते हैं आप, मियाँ साहब वापस आ जाएंगे, उन्हें अदालत से रिलीफ मिल जाएगा, जलसा होगा, किस किस्म का कामयाब जलसा होगा? देखिए, मेरे ख्याल में अब तो कुछ 3 दिन बाकी हैं। आज 17, 18, 19, 20, उसके बाद जो वो तशरीफ ले आएंगे सही अब तक के शेड्यूल के मुताबिक। लेकिन अब तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने अपनी स्ट्रेटजी, पॉलिसी, इक़दामात, अपनी जो पोजीशन है वो वाज़ेह नहीं की है। बात यह है कि वो यहाँ से गए थे, उस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट थी और उस वक्त वो जेल से गए थे जी। और जेल की तरफ से वो सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर में दाखिल थे, जहाँ से उन्हें तैयारे पर ले जाया गया था और उनकी ज़मानत के बॉन्ड्स जो हैं वो जमा कराए थे मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने, और ये यकीन दहानी थी कि वो 4 हफ्तों में या 8 हफ्तों में वापस आ जाएंगे। सही। लेकिन अब 4 साल के बाद आ रहे हैं। बिल्कुल। गए थे जेल से, सज़ा उन्हें हो चुकी थी और वो अगर सज़ा क्या वो जब यहाँ से गए थे सज़ा चल रही थी या सज़ा का मीटर डाउन था या मीटर ऑफ हो गया था, ये हमें अभी तक मालूम नहीं है। ये अदालतें बता सकती हैं, साबिक वज़ीर आज़म बता सकते हैं, उनको ज़मानत देने वाले जो हैं वो उनके भाई बता सकते हैं, पाकिस्तान का लीगल सिस्टम बता सकता है, पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल बता सकते हैं और फिर लाहौर हाई कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में से कोई बता सकते हैं कि जनाब उनका मौजूदा स्टेटस क्या है। ये 4 साल उनकी जेल गिनी जाएगी या नहीं गिनी जाएगी, या जेल वहाँ से शुरू होगी जब वापस आएंगे, और वो वापस आएंगे तो उनको वो कैसे वापस आएंगे। जब यहाँ से कैद से गए थे तो वापसी कैद में होगी या जलसागाह में जाएंगे। हमें ये नहीं बहस है कि उन्हें सज़ा ठीक हुई थी, गलत हुई थी, और मैं इस बात को भी मान लेता हूँ कि जो उन्हें सज़ा गलत दी गई थी, लेकिन क्या गलत सज़ा को आपने गलत कराया, कोर्ट से जाकर बताया कि जनाब अदालत आलिया और अदालत उज़्मा साहिबा मेहरबानी करें, ये देखें तो सही इनको गलत सज़ा हुई थी, और अदालतें मान जाएं, कहें कि जी हाँ गलत सज़ा हुई थी,
اور ان کی سزا کو ختم کر دیں، انہیں بری کر دیں باعزت، اس کے بعد وہ شان سے آئیں اور آ کر جلسہ گاہ میں چلے جائیں۔ اگر وہ سزا موجود ہے تو انہیں وہاں سے باقاعدہ اسی جگہ جانا پڑے گا جہاں سے وہ آئے تھے، وہ جیل تھی۔ اب کیا وہ جیل سے جو ہے وہ جیل جائیں گے یا سیدھے جلسہ گاہ آئیں گے، یا پاکستان میں قانون کا، انصاف کا، قانونی اداروں کا، قانون بنانے والے اداروں کا، قانون پر عمل کرنے والے اداروں کا پورے کا پورا جو ان کا وقار ہے، ان کی عزت ہے، ان کی توقیر ختم کر دی جائے گی، تہس نہس کر دی جائے گی۔ لغاری صاحب اس پہ ہم ٹیک لے، ہمیں پی ایم ایل این سے جوائن کیا ہے چودھری جعفر اقبال صاحب نے، ان سے جانتے ہیں، آئی تھنک کہ وہ زیادہ بہتر بتا سکیں گے کہ ان کے جو قائد آ رہے ہیں کیا عدالتوں کا سامنا کریں گے، یا ان کے تشریف لانے سے پہلے ہی ریلیف مل جائے گا انہیں، عدالتوں سے کلین چٹ مل جائے گی۔ بہت شکریہ چودھری جعفر اقبال صاحب آپ کے وقت کا۔ کیا سمجھتے ہیں آپ میاں صاحب 21 تاریخ کو پھر وطن واپس تشریف لا رہے ہیں اور جلسہ بھی ہوگا، اور کیا عدالتوں سے کلین چٹ مل جائے گی؟ پی ایم ایل این اس پر ہوم ورک کر رہی ہے؟ مجھے بطور پاکستانی بہت شرم سے یہ ساری چیزیں سننا بھی اور کہنا بھی، اور بلکہ پاکستانی بھی اور ایک انسان بھی، کہ میرے ملک کی عدالت ہو، پارلیمان ہو، یہاں کا جو ہے وہ کوئی بھی ادارہ لے لیں، وہ سب کے لیے ایک مذاق بنا ہوا ہے اور موم کی ناک بنا ہوا ہے، اور اس کو جس کا جی چاہتا ہے وہ ویسے استعمال کرتا ہے۔ پرویز مشرف صاحب بڑے دھوم دھڑکے سے باوردی آئے، عدالتوں کو روندا، ججز کو گھسیٹا، اور مطلب کیا سکے وکلات کے اوپر فاسفورس بم اور کیا نہیں کیا۔ اور آپ جس شہر کراچی سے ابھی پروگرام کر رہے ہیں، اس شہر میں کیا ہوا، اور اس شام کو اسلام آباد میں مکہ لہرا کے پرویز مشرف صاحب نے کیا کیا، اس سے آگے آ جائیں تو پھر انہی عدالتوں نے وہ ساری سزائیں، وہ چیزیں، وہ جو شخص زمین پہ بیٹھا تھا اس کے اوپر ہائی جیکنگ کا مقدمہ بنا، اس کو عمر قید ہوئی، اسے ملک سے نکالا گیا، اور بعد میں انہی ججز نے کیس سنے، اور سن کے پھر یا ان کے کولیگز نے سنے، اور جہاں جہاں غلطیاں تھی، کوتاہیاں تھی، ان سب کا جو ہے وہ سد باب بھی ہوا، ان کی اطلافی بھی ہوئی۔ اور ابھی کے جو میاں نواز شریف کے خلاف مقدمے ہیں وہ بھی اسی طرح مضحکہ خیز ہیں کہ آپ نے بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ لینی تھی، نہیں لی، لہذا آپ کو سزا دی جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ نے اقامہ رکھا ہوا ہے اور ہم اس لیے آپ وزیر اعظم نہیں ہوں گے۔ اور خود سپریم کورٹ کے ججز، میں رکن قومی اسمبلی تھا، ہم 3 سال تک درخواست کرتے رہے کہ اپنا اسٹیٹس بھیجیے کہ آپ میں سے کون کون سے اصحاب ہیں جن کے پاس ڈیول نیشنلٹی ہے۔ آج تک کسی نے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا۔ اسی طرح جرنیلوں کی صفوں سے پوچھیں، بیوروکریٹ سے پوچھیں، کہیں سے پوچھیں، وہ سارے ہوں گے۔ تو میرے لیکن جعفر صاحب، میاں صاحب تو یہ کہہ چکے ہیں، بڑے میاں صاحب تو کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑا ہے، انہیں کسی ادارے سے کوئی اختلاف یا کوئی شکایت نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میں کسی قسم کا کوئی بدلہ نہیں لینا چاہتا۔ وہ تو جمہوریت کی بات کر رہے ہیں اور اپنا معاملہ انہوں نے اللہ پہ چھوڑنے کی بات کی۔ جی میاں صاحب نے ایک تو اس وقت کہا میں اپنا فیصلہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں، جب وہ باہر نکلے عدالت سے اور ایک صحافی نے سوال کیا، 2017 کی بات ہے، تب ٹرائل ہو رہا تھا۔ اور ابھی بھی میاں نواز شریف صاحب اپنا ذاتی معاملہ تو چھوڑ سکتے ہیں اور چھوڑنا چاہیے بھی، ایک اعلیٰ ظرف انسان ہے، ملک کو لیڈ کرنا ہے، اور پہلے بھی انہوں نے بہت ساری تلخیاں، وہ جو کچھ اٹک میں ہوا، جو کچھ لانڈی جیل میں ہوا، جو کچھ جس طرح سے اٹک جیل سے 3 دن ایک فوکر طیارے میں بٹھا کے اور ہتھ کڑیاں باندھ کے اگلی سیٹ کے ساتھ ساری فیملی کو، وہ ساری چیزیں کبھی نہیں کیا۔ اور وہ آگے چلے، اور آگے چل کے پھر 2013 میں سارے پاکستان کے اندر جو منتخب لوگ تھے ان کے گھروں تک بھی چل کے گئے، ان کے بازو پکڑے، انہیں سینے سے لگایا، اور ہر یونٹ میں جہاں جس کا سیاسی استحقاق بنتا تھا ان کو وہاں حکومت بنانے کا موقع دیا، ان کے ساتھ تعاون کیا۔ لیکن پھر بہت سارے احباب تھے جن کو یہ بات پسند نہ آئی کہ ملک کے اندر سیاسی استحکام بھی ہو گیا، ملک کے اندر جو ہے وہ معاشی استحکام بھی ہو گیا، ملک کے اندر جو ہے وہ پاور کرائسس جو ہے وہ بھی حل ہو گیا۔ تو پھر انہوں نے اسی طرح کی کہانیاں بنائیں اور چلائیں، اور پھر اس قائد کو نااہل کیا، اور پھر وہ حکومت کو کے خلاف دھرنے کروائے، اور پھر کیا کچھ نہیں کیا۔ تو آج میاں نواز شریف تو بھلے ان سب کو معاف کر دے، لیکن میں اور آپ اور باقی یہ قوم کیا معاف کرے گی؟ اور نہیں کیا۔ ابھی ہمارے موجودہ ریٹائر ہونے والے چیف جسٹس صاحب کبھی نکلیں، کبھی آپ دیکھیں گے کہ پرائیویٹ پارٹ کسی
جگہ پہ پبلک پلیس پہ کہیں وہ نظر آئیں تو لوگ کیا کرتے ہیں. چلیں اس پہ بات کرتے ہیں. جعفر اقبال صاحب، نذیر لغاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان کی بھی ٹیک لیتے ہیں اس پہ. لغاری صاحب، ایک طرف تو پیپلز پارٹی اس چیز پہ گلے شکوے کری ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ برابر میں نہیں مل رہی ہے سیاسی پارٹیوں کو، لیکن نون لیگ کی بھی گلے شکوے آپ سن رہے ہیں. جعفر اقبال صاحب نے تو ایک لمبی فہرست گنوا دی گلے شکووں کی. تو انتخابات کی باز گشت بھی ہے لغاری صاحب، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ پھر یہ سیاسی منظرنامہ کس سائڈ پہ جا رہا ہے؟ میاں صاحب آ جاتے ہیں، بالفرض چلے آ ہی رہے ہیں، جیسے کہ بہت پر امید ہے نون لیگ کی پوری قیادت. تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی سیاست جو ہے وہ پھر اب کس ڈائریکشن میں جا رہی؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو سزا غلط ہوئی، میں نے بھی پہلے کہا ہے غلط ہوئی ہے، لیکن یہ فورم نہیں ہے نا. جعفر اقبال صاحب کہہ رہے ہیں، میں اس بات کو مانتا ہوں، میں تو مان لوں گا، لیکن قانون کیا کہے گا؟ قانون یہ کہے گا کہ وہاں سے بری ہو جائیں، جو سزا ہوئی تھی آپ اس کو ثابت کریں گے کورٹ میں. بالکل، مجھے ماننا ہے تو میں تو 1 منٹ میں مان لیتا ہوں. مجھے پتا ہے کہ جناب جس طرح سے سزا ہوئی، جس طرح سے سزا ڈکٹیٹ ہوئی، جو کچھ بھی ہوا ہے، لیکن ہو چکی ہے نا. جی ہاں، یہ ہو چکی، اور اس سزا کے تحت وہ باقاعدہ جیل میں گئے تھے، پھر جیل میں ہوتے ہوئے انہیں باہر بھیجا گیا تھا. تو کیا اب واپس آتے ہوئے وہ سزا کہاں جائے گی؟ جی ہاں، اگر اس کو ویسے ہی ختم کر دیا جاتا ہے یا اس کو اگنور کر دیا جاتا ہے تو پھر قانون کا ہمیشہ کے لیے مذاق ہونا. پھر ایک تو مذاق اس وقت ہوا جب اس طرح کیا گیا، اور دوسرا مذاق یہ ہوگا کہ اب ڈیو پروسیس آف لا کے بغیر ہی، اس کورٹ سے کلین چٹ لیے بغیر ہی، اس کورٹ سے آمد کی کلیئرنس لیے بغیر ہی، وہاں سے کوئی بیل اس طرح کی کوئی چیز لیے بغیر ہی اگر آپ آ جاتے ہیں تو سوال اٹھیں گے، اور کوئی اور اٹھائے گا نہ اٹھائے گا، کوئی بھی شخص جو ہے یہ سوال اٹھائے گا کہ جناب یہ سزا کے حصے میں وہ چلے گئے تھے، سزا پوری نہیں ہوئی، اور سزا شاید وہیں بریک ہو گئی تھی جس روز یہاں سے ملک سے باہر چلے گئے تھے. اب کیا پوزیشن ہے اس کے بارے میں تو ظاہر ہے نہ تو جعفر اقبال صاحب بتا سکتے ہیں نہ میں بتا سکتا ہوں. یہ بتانا ہوگا پاکستان مسلم لیگ کی لیڈرشپ کو، ان کی لیگل ٹیم کو کہ ان کی قانونی طور پر کیا ہے. عدالتوں سے رجوع کر رہے ہیں، اس حوالے سے ہوم ورک جاری ہے. ٹی وی پر بیٹھ کر یا ویسے انڈیویجولی گلے شکوے کرنا یا یہ کہنا کہ سزا غلط ہے، وہ تو آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ سزا غلط ہے، لیکن عدالت سے تو فیصلہ لینا پڑے گا. یہ چیزیں عدالت میں ثابت کرنا ہوں گی. تیمور تالپر صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ تیمور صاحب آپ کے وقت کا. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ الیکشن کی بازگشت ہے اور لگ رہا ہے کہ الیکشن ہو رہے ہیں اور پیپلز پارٹی بہت حامی بھی ہے الیکشنز کی، تو جو لیول پلینگ فیلڈ کی آپ کی ایک شکایت ہے، اس حوالے سے کیا کہیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، سب سے پہلی شکایت تو ہماری تھی الیکشن کی ڈیٹس کی. الیکشن کی ڈیٹس اناؤنس نہیں کی جا رہی ہیں، ابھی تک اناؤنس نہیں ہوئی ہیں. تو ڈیمانڈ تمہاری وہ یہ کہ الیکشن کی ڈیٹ بتائی جائے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہر چیز اپنے ٹائم پر ہونے جا رہی ہے. پھر ہماری شکایت ہے کہ ایک جو ڈیفرنس دکھایا جا رہا ہے، جو ایک پالیسی سندھ کے لیے ہے، الگ پالیسی بلوچستان، پنجاب اور کے پی کے لیے ہے، تو وہ پالیسی کی بات ہے. اگر باقی صوبوں میں آپ ڈیولپمنٹ جو تھی آپ کی جاری ہے، تو سندھ میں ڈیولپمنٹ کی اسکیمیں کیوں روکی گئی ہیں؟ خاص طور پہ جو ہم نے سیلاب زدگان کے لیے 21 لاکھ گھر جو ہم ان کو بنا کے دے رہے ہیں سرکاری زمینوں میں، اور اس کی مالکی بھی ان کو دے رہے ہیں، تو وہ کیوں روکا گیا؟ ان کو سولر پینلز جو ان گھروں پہ لگا کے دیا جا رہے ہیں وہ کیوں روکے گئے ہیں؟ باقی صوبوں میں آئی جی وہی ہے، چیف سیکرٹریز وہی ہیں. سندھ میں آئی جی کو چینج کیا گیا، چیف سیکرٹری کو بھی چینج کیا گیا، اور چینج بھی کیا گیا تو پنجاب سے امپورٹ کیے گئے ہمارے افسران. کیا سندھ میں ہمارے پاس قابل افسرز کی کوئی کمی ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے. تو یہ چیزیں تھوڑا کلیئر کرنی پڑیں گی، اور سارے صوبوں میں ایک جیسا ماحول کریٹ کرنا پڑے گا ان کو الیکشن سے پہلے. اور میں امید بھی ہے کہ الیکشن کمیشن انشاءاللہ تعالیٰ جو ہم نے شکایتیں ان کو دی ہیں، جو ہماری درخواستیں ہیں، ان پہ وہ غور کر رہے ہیں اور اس کے پازیٹیو رزلٹ ہمیں ملیں گے. اچھا تیمور صاحب، یہ بتائیے گا کہ الیکشنز کی تیاری کیسی ہے پیپلز پارٹی کی، اور کیا فورسی کرتے ہیں آپ کہ اس بار پنجاب میں کس سیاسی جماعت کی گرفت ہوگی اور سندھ میں کس کی سیاست کا راج دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے جی، سندھ تو ایک ون وے صوبہ ہے جس میں ساری جماعتیں ہمارے خلاف مقابلے میں آئیں گی. آپ کی جتنی چھوٹی موٹی پارٹیاں ہیں، انگا پارٹیاں ہیں، سرکاری پارٹیاں ہیں، یہ سب ایک ساتھ اکٹھے ہو کے ہمارے ساتھ مقابلہ کریں گی. پر میرے خیال سے شاید ہی کوئی سیٹ پورے سندھ میں ہم سے لے سکیں. جہاں تک پنجاب کی بات ہے تو وہاں پر مقابلہ ہے، باقاعدہ مقابلہ ہے. پر پنجاب میں بھی اگر آپ دیکھیں، سچویشن کا انالیسس کریں، تو اس وقت جو اپر ہینڈ ہے وہ اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کے بھی ٹوٹ کے الگ الگ فیکشنز بن چکے ہیں. پی ٹی آئی کی سچویشن بہت خراب ہے.
نون لیگ کی بھی سچویشن بڑی خراب ہے. ایک تو لوگ ان کے بڑے خلاف ہوئے ہیں, اور اس کے بعد سیکنڈلی ان کے ہاں بھی دھڑے بن رہے ہیں. کوئی شاہد خاقان صاحب دھڑا بنا رہا ہے, کوئی اور کوئی دھڑا بنا رہا ہے, تو ان کے ووٹس بھی ڈسٹریبیوٹ ہو گئے. تو یہ پیپلز پارٹی واحد پارٹی ہے جس کے نہ کہ صرف ووٹس انٹیکٹ ہیں, پر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر بڑی نئی سیاسی شخصیات نے پارٹی ٹکٹس کے لیے اپلائی بھی کیا ہے اور پارٹی جوائن بھی کی ہے, اور بہت سے چہرے آپ کو اور نئے نظر آئیں گے جو پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں. آپ نے کہا جیسے کہ پی ٹی آئی میں بھی دھڑے بندیاں ہو گئی ہیں, پی ٹی آئی کی ویسے بھی اس وقت سیاسی طور پر جو پوزیشن ہے کافی ویک ہو چکی ہے آل اوور دا کنٹری, اور نون لیگ کا بھی آپ نے بتایا کہ دھڑے بندیاں ہو رہی ہیں, تو ٹف ٹائم کون سی سیاسی جماعت دے سکتی ہے پیپلز پارٹی کو پنجاب میں؟ میرے خیال سے پاکستان پیپلز پارٹی کا نون لیگ کا سخت مقابلہ ہوگا, اور مجھے پتہ نہیں کیا فیوچر ہے پی ٹی آئی کا. پی ٹی آئی الیکشن لڑے گی نہیں لڑے گی, عمران خان جیل سے نکلے گا نہیں نکلے گا, ان کی پارٹی کو الاٹ ہوگا نشان نہیں ہوگا, تو ان کے کافی جو ہے ابھی چیزیں کلیئر نہیں ہیں, جو میرے خیال سے آہستہ آہستہ جیسے الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہوگی تو شاید ہمارے سامنے کلیئر ہوتی ہوں گی. اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کوئی لوگ ملیں گے ان کو جو ٹکٹ کے لیے بھی اپلائی کریں پی ٹی آئی کے. صحیح. تیمور صاحب لغاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, نذیر لغاری صاحب کی ہم اس پہ ایک ٹیک لے لیتے ہیں. لغاری صاحب آپ بتائیے گا, جس طرح کہ تیمور صاحب بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی میں بھی دھڑے بندیاں ہو چکی ہیں اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں اور مختلف حصوں میں بٹ گئی ہے, پھر استحکام پاکستان پارٹی ایک نئی سیاسی جماعت کی شکل میں وجود میں آ چکی ہے, اور حالانکہ پارٹی لغاری صاحب نئی ہے لیکن لوگ تو وہی سارے پرانے ہیں. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کس سیاسی جماعت کی پنجاب میں پوزیشن سٹرونگ ہوگی, اور کیا فیوچر دیکھنے ہیں آپ دونوں صوبوں میں پولیٹیکل پارٹیز کا؟ ایک تو یہ کہ پنجاب میں ملی جلی صورتحال ہوگی اور بڑی پارٹیاں جو ہیں ان کا اسپیس رہے گا کسی نہ کسی حد تک. پی ٹی آئی کے جو صدر تھے سرائکی بیلٹ کے وہ چھوڑ چکے ہیں, اور پنجاب کے صدر بھی چھوڑ چکے ہیں, ان کے جو باقی عہدیدار تھے وہ بھی چھوڑ چکے ہیں. بڑے ایکٹیو لوگ جو ہوا کرتے تھے پورے دور کے اندر وہ سارے کے سارے ان ایکٹیو ہو گئے ہیں. جنہوں نے نہیں چھوڑا وہ بھی کام نہیں کر رہے ہیں. ہمیں معلوم نہیں ہے, مجھے آج تک معلوم نہیں ہے کہ شفقت محمود کہاں چلے گئے ہیں, اس شہر میں ہیں, اس ملک میں ہیں, نہیں ہیں, وہ سیاست میں ہیں, سیاست میں نہیں ہیں. اور بہت سے لوگ ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب کے بیٹے ہیں لیکن وہ بھی سیاسی عمل میں نہیں ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب خود جیل میں ہیں اور وہ کب تک اس صورتحال کا رہتے ہیں. اصل مسئلہ یہ تھا کہ 9 مئی نہیں ہونا چاہیے تھا. اس سے پہلے جو بھی صورتحال تھی 9 مئی تک پہنچنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو بہت زیادہ اپنے لیے مشکلات پیدا کی, اور انہوں نے اداروں کو جا کر بالکل نشانہ بنایا, اسٹیٹ کو اور اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز کو جا کر ٹارگٹ کیا تھا, اور ٹارگٹ کرنے کا نتیجہ نکلا ہے. پی ایم ایل این ابھی تک واضح نہیں کر رہی ہے کہ ان کے لیڈر جو ہیں وہ یہاں سے گئے تھے جیل سے گئے تھے, جیل سے نکل کر گئے. اب انہیں واپس جیل میں آتے ہیں, ان کی کیا پوزیشن ہوگی؟ وہ سرنڈر کریں گے اس لیے کہ وہ ملزم نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان پر کیس چلنا باقی ہے, کیس نہیں چلنا ہے, سزا ہو چکی ہے. سزا کے بعد ان کی اپیل کا معاملہ تھا, اپیل بھی چل رہی تھی. ایک اپیل میں انہیں ان کی سزا معطل ہو گئی تھی, دوسری سزا جو ہے وہ چل رہی تھی, ابھی تک وہ اس کا فیصلہ نہیں ہوا تھا. اب کیا ہوتا ہے, وہ پروٹیکٹیو بیل کا مسئلہ ہی نہیں ہے نا. پروٹیکٹیو بیل اس وقت ہوتی ہے کہ جناب آپ پر ٹرائل ہونا ہے اور آپ کو سیف وہاں پہنچنا ہے, سزا تو موجود ہے. اب اس سزا کو آپ کیسے ریلیف لیں گے, کیسے آپ کسی جلسہ گاہ میں پارٹی کمپین چلانے کے لیے کیسے آپ باہر رہیں گے, کیا طریقہ کار ہوگا, کیسے عدالتوں سے ریلیف لیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ نذیر لغاری صاحب اور تیمور طالپر صاحب ہمارے ساتھ تھے, جعفر اقبال ہمارے ساتھ ہیں. یہاں پر ایک بریک لیں گے اور مزید بات کریں گے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. بات کریں گے ارض فلسطین کی جو لہو لہان ہو چکی ہے. ناظرین, ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ ایک گھر جہاں آپ نے آنکھیں کھولی, بچپن گزارا, جو آپ کی ہنسی آپ کے والدین کے قہقہوں سے گونجتا رہا, جہاں آپ بچپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپے تک پہنچے, ایک ایسے ہی گھر میں ایک روز اس پر کوئی مسلط ہو جائے, آپ کو اس گھر اس سرزمین سے جانے پر مجبور کرے, مزاحمت پر خاندان کے خاندان تباہ و برباد کر دیے جائیں, پھولوں سے مہکنے والے آنگن میں بارود کی بدبو سما جائے, ہنسی اور قہقہوں کی جگہ آہیں اور سسکیاں لے لیں, بچوں کی آنکھوں میں مستقبل کی چمک نہیں بلکہ
بھوک اور افلاس کے ڈیرے ہوں تو وہ پل کیسا قیامت خیز ہوگا۔ بس یہی فلسطینی باشندوں کے ساتھ ہونے والے ظلم و جبر کا مختصر خلاصہ ہے۔ جنگی جنون میں مبتلا اسرائیل انسانیت کی تمام حدیں پاؤں تلے روند چکا ہے، جس کے نتیجے میں معصوم بچوں سمیت ہزاروں فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہیں۔ لہو لہان فلسطینی بھوک سے بلک رہے ہیں، پانی کے قطرے کو ترس رہے ہیں، اور انسانیت کے نام نہاد علم بردار اہل مغرب کی روح کانپ نہیں رہی، ان کا ضمیر نہیں جاگ رہا۔ اب تو حالات اس قدر کشیدہ ہیں کہ غزہ تو غزہ، امریکہ میں مقیم فلسطینی بھی محفوظ نہیں ہیں۔ اسرائیل حماس تنازع کے نتیجے میں امریکہ میں 6 سالہ مسلمان بچے کو چاقو کے وار کر کے صرف اس لیے قتل کر دیا گیا کہ وہ مسلمان ہے اور فلسطینی ہے۔ یہ کیسا دوگلا پن ہے کہ جو لوگ جانوروں تک پر تشدد کے خلاف سڑکوں پر نکل آتے ہیں، اس قوم کے لوگ مسلمان دشمنی میں بچوں پر بھی وار کرنے سے نہیں گھبراتے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس پہ بات کرنے کے لیے ترجمان ڈاکٹر خالد قدومی صاحب۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ڈاکٹر صاحب، کیا سمجھتے ہیں کہ جو صورتحال اس وقت اسرائیلی فوج غزہ میں آپریشن آہنی تلوار کے نام سے کر رہی ہے، اور کئی بڑے اہداف ہیں اس کے آگے جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی، کیا یہ مشن حقیقت پر مبنی ہے؟ کیا اسرائیلی کمانڈر اسے ممکن بنا سکیں گے؟ دیکھیے، کل ہمارا جو سپوکس پرسن ہے ہمارا فورسز بریگیڈ، انہوں نے کھلے الفاظ میں کہا کہ اگر اسرائیلیوں نے کوئی حماقت کیا ہے، اوفینسو گراؤنڈ کی طرف آیا ہوا ہے، ایک یہ بہت بڑا اپورچونٹی ہمارا مجاہدین کے لیے، تاکہ ہم اپنے بچوں کے، معصوم بچوں کے شہادتوں کو بدلہ لیں گے اس دشمن سے جو انہوں نے وار کرائمز کو ہمارا عوام کے خلاف کے مرتکب کیا، جو انہوں نے ہمارا بچوں، معصوم بچوں کو، ہمارا لڑکیوں کو، آپ کو پتہ ہے کہ 700 سے زائد چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کہ ان کو شہید کر دیا ہے کہ ان بستیوں میں آج 11واں دن ہے کہ پھر بھی اسرائیلی دشمن نے کراسنگ گیٹ کو پھر بمباری کیا ہے، اور وہ طبی امداد اور یہ ہیومینیٹیرین ایڈ کو اندر آنا نہیں دیا۔ کافی قافلے ہیں اور کافی ٹرکس ہے کہ ادھر مصری کی طرف ادھر انتظار میں ہے، دنیا کی طرف سے آیا ہوا ہے مصری سائڈ کے رفاقیت کی مصری کا سائڈ پہ ادھر ابھی تک 2-3 دنوں سے ویٹ کر رہا ہے کہ یہ کراسنگ بارڈر کے کھل جائے تاکہ وہ عوام کو ہیلپ کرے۔ اوفینسو گراؤنڈ ہے، گراؤنڈ اوفینسو جو ہے نا کہ ہمیں کوئی ترسانہ کا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا مجاہدین ابھی تک فیلڈ میں ہے اور ابھی تک اسرائیل کا سامنا کر رہے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، سال 2014 کی بات کریں تو 2014 کے دوران اسرائیلی فوج نے غزہ شہر کے شمالی علاقے میں اینٹی ٹینک سرنگوں، سنائپرز اور جوابی حملوں کی شکل میں بہت نقصان اٹھایا تھا۔ اسرائیلی فوج کے سربراہ جو ہیں انہوں نے حماس کو ختم کرنے کا وعدہ کیا، تو اب آپ اس جنگ کا انجام کیا دیں گے؟ سائیکالوجی کو بحال کرنے کے لیے، چونکہ اتنا ہسٹوریکل ڈیفیٹ کھایا ہے ہمارا مجاہدین سے۔ ابھی کل آپ نے دیکھا ہے نتنیاہو جو ان کے پرائم منسٹر ہے، وہ سیٹلمنٹس کا فیملیز سے ملنے کے لیے گیا، جو اسرائیلی سیٹلمنٹ سے ہمارا زمین کے اوپر غاصب ہے، وہاں ان سے ملنے کے لیے گیا ہے، اسپیچ دینے والے تھے، اس کو دھکا مار کے نکالا اور اس کے اسپیچ کو کینسل بھی کر دیا ہے۔ اور اس کا اسی طریقے سے وہ انفراسٹرکچر منسٹر ہے، وہ ایک خاتون ہے، وہ گئی کہ کسی سے ملنا ہے ادھر سیٹلمنٹ کے اندر ہے، اور وہاں کی فیملیز اس کو بہت اوفل طریقے سے اس کو وہاں سے نکالا ہے۔ کہنے کے مقصد کہ ابھی یہ جو دھمکیاں دے رہے ہیں، وہ پہلے بھی ہمیں یہ دھمکیاں دیتے رہے ہیں کہ جی حماس کو ختم کرنا ہے، یہ فلسطینیوں کو ختم کرنا ہے، اور ابھی الحمدللہ ہمارا عوام ہے، اگرچہ کہ ان کے زخمیاں، ان کے قربانیاں ہیں بہت زیادہ ہیں، اگرچہ یہ جو مجرم جلاد صہیونی ایک وار کرائم کی طرح ایک اس کو کہتے قتل عام کیا ہے نا، کہ ایک کولیکٹیو پنشمنٹ
پانیٹیو پروسیجرز کو کیا ہے، مگر الحمدللہ ہم ثابت قدم ہیں. آج ہم نے ثابت کیا کہ یہ دشمن ہے، کہ بزدل ہے، کورڈ ہے، صرف اور صرف ہمارے سامنے نہیں کر سکے، جا کر چھوٹے معصوم بچوں سے حملہ کیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک آخری سوال آپ سے کہ کیا حماس اور فلسطینی گروہوں کے درمیان اسرائیل کے ساتھ ہونے والا جو مجوزہ امن معاہدہ ہے اس کی شرائط پر بات چیت ہو سکی اب تک؟ اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ اور یہ بھی بتائے گا کہ امریکہ میں جو ایک شخص نے نفرت کی بنیاد پر جو جرم کرنے کا الزام اس پہ لگا ہے، جس نے اسرائیل حماس تنازع کے رد عمل میں مذہب کی بنیاد پر ایک 6 سالہ مسلمان بچے کو چاقو کے وار کر کے قتل کر دیا، اس پر کیا کہیے گا؟ اسرائیلی دشمن کی طرف سے روکا ہی نہیں ہے. ابھی بھی انوسنس لوگوں کا جو سڑکوں پہ گھوم پھر رہے ہیں کہ اس پہ بمبارڈمنٹ کر رہے ہیں. ابھی بھی تقریباً 22 ہاسپٹلز پہ دھمکی دیا ہے اسرائیل نے کہ اس کو خالی کرو ورنہ ہم اس پہ حملہ کر رہے ہیں. تو خالی کرنا، وہاں ہزاروں تعداد ہیں، مجروحین ہیں، تو جو بیچارے ہاسپٹلز میں ہیں، تو وہ مطلب یہ جو وار کرائمز ہے کہ کر رہے ہیں. آپ کے خیال میں یہ لوگ ہیں کہ وہ پروسیس پولیٹیکل باتوں کو آتے ہیں؟ یہ لوگ ہیں صرف اور صرف فورس کی زبان، بہادری کی زبان کو سمجھ سکتے ہیں. اور ہمارا عوام، ہمارا قوم ہے، بہت بریو عوام ہے، جو انشاءاللہ کہ اپنے آزادی کی جدوجہد کو نتیجہ کے آزادی فلسطین کی آزادی اور مسلمان کی آزادی، ہمارے عوام کی نجات کے لیے انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے اسپوکس پرسن حماس ڈاکٹر خالد القدومی صاحب. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.